बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, डॉक्टर सईद साहब मुल्तान से हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि हबीब भाई, आँख से जोड़ा मतलब आँख में क्या देखकर जोड़ा लगाया जाता है और किस तरह मतलब आँख का क्रॉस करना चाहिए। तो उस पर इनका यानी सवाल था। और साथ ही हमारे साथ एक और भाई हैं, मेरे ख़्याल से उमैर अली उनका नाम है। तो वो भी यही पूछते हैं हबीब भाई के कबूतर की जो कमर की हड्डी होती है वो किस तरह होनी चाहिए, तो उस पर भी बात करेंगे। और एक भाई हैं, उनको यानी ये मसला आ रहा है कि उनके कबूतरों के बच्चे का यानी कि पोर्ट बंद हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि हबीब भाई आप कोई यानी में इलाज बताएं और थोड़ा जल्दी बताएं। तो कोई बात नहीं, सोचा आज वीडियो बना दूं। और इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पोर्ट बंद होने की वजह जो है ना, ये आती है अक्सर कबूतरों के दाने के हवाले से। तो इसी तरह मेरे साथ भी ये सीन हुआ कल, यानी कि जब मेरा दाना ख़त्म था तो मैं भी अपने कबूतरों के लिए नया दाना लाया। तो जब वो खोला और कबूतरों को दिया तो यानी एक बच्चे यानी मेरे जो यानी बच्चे छोड़े हुए हैं, उनमें एक बच्चे के अंदर से ये शिकायत आई कि वो मुसलसल पानी पिए जा रहा है। और मैंने सुबह जब आकर चेक करा तो देखा तो यानी उसके पोर्ट में वैसा ही पानी था और दाना भी हज़म नहीं करा हुआ था। तो मैंने यानी कि वो पोर्ट जो तरीका है वो ये है कि आपका यानी कि जब कबूतर पोर्ट बंद कर ले तो आप ये समझ लो कि कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही उसे, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी जो उसके जहर यानी पोर्ट में बन चुकी है जिसको वो हज़म नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहले जो आपका फ़र्ज़ है आपने करना ये है कि उस कबूतर को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा कबूतर हो, आपने उसको पलटाना है। पलटाने का तरीका तो आपको बताया हुआ है। सिंपली आपने यानी कि 35 से 40 सीसी पानी आपने उसके पोर्ट में भरना है इंजेक्शन के ज़रिए से। और यानी उसको यानी फूंक मार के मुंह में और पोर्ट को हिलाना है। यानी कबूतर को ज़रा हिलाओगे तो अंदर आपको यानी पता चलेगा कि मिक्स हो रहा है। तो जब वो मिक्स हो जाए, कबूतर को उल्टा करोगे तो उसके अंदर सारी गंदगी निकल आएगी। तो आपने वो सारा यानी उसके अंदर से जो है पोर्ट पहले उसका पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और आपको जिस तरह मैंने बताई हुई है कि एक मेरे पास माजून बनी हुई है गुड़ वाली, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं देखी या नहीं बनाई हुई तो आप लोग ये बना लें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे मैंने अपने काफ़ी कबूतरों को यानी बीच में मसला आता रहा तो इसी से देखो कि ये मैंने बनाई थी और ये चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये है यानी कि जो आपको बता रहा हूँ कि गुड़ वाली माजून बनी हुई है, बहुत फ़ायदेमंद माजून है। तो यही मैंने अपने कबूतर के बच्चे को मतलब जब पोर्ट साफ़ कर लिया तो इसकी यानी चने के बराबर, काला चना जो होता है उसके बराबर मैंने गोली बना के कबूतर को दी है। और ऊपर से 7 से 8 सीसी तक मैंने उसको सादा पानी पिला के और एक पिंजरे में उसको बाहर रख दिया। अब माशाल्लाह वही बच्चा मेरे ख़्याल से तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तकरीबन उसका हाजमा चल गया और उसने अब बीठे मारी हैं, यानी गंदगी निकाली है बीठे से, ठीक है। तो यानी कि तरीक़ाकार ये होता है कि आपको जो चीज़ बताई जाती है आप उस पर अमल करो। और वो चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती कि आप जाओगे तो हज़ारों रुपए लग जाओगे। वैसे आप हज़ारों रुपए के कबूतर ले लेते हो, अगर 200-400 रुपये यानी उनकी दवाइयों पे लगा दोगे तो ये जिस तरह माजून बनी है ना, तकरीबन मैंने 4 महीने तो हो गए होंगे बनाई। ये मेरे तक 2-3 साल तक 4 साल तक चलती रहेगी और ये ख़राब नहीं होगी। और जितनी पुरानी होगी ना उतनी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी माजून। तो आपने भी इस तरह बना के रखो। जब कबूतरों में शिकायत आए पोर्ट बंद की तो आप यानी कि उसको हाजमे वाली गोली दो, उससे ये होगा कि उसका हाजमा चल पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने जो आगे ट्रीटमेंट करनी है वो ये है कि आपने जिस कबूतर के अंदर ये शिकायत आई उसको फिर उसके बाद आपने रोटी के भोरे खिलाने हैं, ठीक है। पतले पतले भोरे बना लो, वो खिलाओ। अगर वो ना खा रहा हो तो आप 4-5 दाने उसके मुंह खोल के ज़बरदस्ती उसे खिलाओ। ऊपर से 2-4 सीसी पानी दे दो, ताकि उसको आप देखो कि वो ऐसा ना करो कि उसका पोर्ट दोबारा से भर दो। थोड़ा सा ही खाना दो उसे, ठीक है, और थोड़ा सा पानी दो, ताकि आपको और उसको ऐसी जगह पे बिठाओ कि आप उसकी बीट पे आपकी नज़र हो कि यार ये इसको जो मैंने दिया है इसने चलाया पोर्ट ने या नहीं चलाया। तो जब वो पोर्ट चला जाएगा तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि कोई विटामिन अच्छा सा ले लो। मैंने जिस तरह आपको बताया हुआ है कि मैं एक विटामिन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वेडेलाइन के नाम से भी आता है और बहुत से नाम से आ रहा है। तो कोई भी ऐसा एक विटामिन ले लो जो कबूतरों को इस्तेमाल कराओ, इंशाल्लाह आपके कबूतर परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो यही कुछ था। अब हम आते हैं उस तरफ के जिस तरह मैं आपको यानी कि वो कबूतर भी दिखा दूंगा इसी वीडियो में, आप देख लेना, एंड में दिखा दूंगा, जिसको यानी पोर्ट बंद की शिकायत थी और मैंने हाजमे वाली गोली दी और उसके बाद क्या नताइज हैं उसके, ठीक है। तो वो भी आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। अब आते हैं जोड़ा लगाने के हवाले से। और जो यानी भाई ने पूछा
کمر کی ہڈی کے حوالے سے کبوتر کی، تو اس پر بات کرتے ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ سعید صاحب، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سب سے پہلے یہ ایک کبوتر کا میں نے ابھی جوڑا لگایا کچھ دن پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو شوق کرا دیتا ہوں، اور اس کی آنکھ کا میں آپ کو یعنی زوم کر کے جو میرے علم میں ہے وہی چیز آپ کو بتاؤں گا، اور امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے فائدے آپ کو پہنچے گے اس ویڈیو سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اس کی آنکھ کے اندر جو ذرات ہیں، ٹھیک ہے، اس ذرات کو آپ نوٹ کرو کہ وہ ایک قسم کے یعنی کہ بالکل جب آپ نے اس کے ساتھ پیئرنگ کرنی ہے نا، تو آپ نے یہ مختلف رکھنے ہیں، یعنی جس طرح ہم کبوتر کے پروں میں یا اس کی دم میں یعنی کبوتر کو ہم کراس کرتے ہیں، کراس کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سیم آئز نہیں لگانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یعنی آئز کو ڈفرنس آئز کے ساتھ جوڑا لگانا ہے۔ یعنی اب جس طرح آپ اس کبوتر کی یہ فیمیل ہے نا، اس کی آنکھ کے رنگ کو دیکھو کہ اس کا رنگ کون سے کلر کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو آنکھ کے اندر ذرات ہیں جالی نما وہ کس کلر کے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دوسری سائڈ کی بھی آنکھ دکھا دوں، تو یہ آپ دیکھو کہ یہ آنکھ ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو چیز آنکھوں میں ہونی چاہیے کبوتر کے جب بھی آپ جوڑا لگا رہے ہو، کہ یہ آپ دیکھو کہ اس کی آنکھ میں چمک ہونی چاہیے، اور اس کی آنکھ کی بناوٹ ایک بالکل یعنی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ بالکل فٹنگ میں ہو آنکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو کہ بالکل آنکھ آپ کو پلکوں کے اندر نظر آ رہی ہے، پلکوں سے باہر، یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کچھ کبوتر کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو یہ جلد یہاں آ رہی ہوتی ہے، اتنی آنکھیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح آپ نے تھوڑا اس سے یعنی کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کبوتر کے ساتھ میں نے آگے پیئرنگ کس طرح کرنی ہے۔ تو اب اس آنکھ کو آپ بالکل دیکھ لو کہ اس کے اندر آپ کو ذرات بھی نظر آ رہے ہیں اور رنگ بھی آپ کو مکمل نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنکھ کا کلر دیکھ لو، ٹھیک ہے، یہ میری ٹیڈی کبوتری ہے، ٹھیک ہے، جو اسے جو سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میری ٹیڈی کبوتری بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتری ہے۔ تو پہلے میں نے یہ لگائی ہوئی تھی ایک میرا رامپوری کبوتر اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے تقریباً کافی سارے بچے لے لیے۔ اور ہمارا ایک ویور ہے احتشام رضا، تو انہوں نے مجھے ایک سوال کرا تھا، حبیب بھائی آپ نے یہ جو جوڑا توڑ دیا ہے، یعنی رامپوری اور ٹیڈی کا یہ جو جوڑا لگا ہوا تھا میرا اس کے ساتھ نر پہلے، تو یہ آپ نے توڑنے کی وجہ نہیں بتائی کہ کیوں آپ نے جوڑا توڑ دیا، حالانکہ آپ کا یہ توبند جوڑا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یار کبوتر بازی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک جوڑا بن گیا ہے تو بس ختم، اسی پہ ہی چلنا ہے، تو چینج کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اب جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے میں نے 10 بچے تقریباً 10 سے 12 بچے لیے اس جوڑے سے، اب اس کے بچے میرے پاس بہت ہو چکے ہیں، تو اب میں نے یعنی کہ اس کبوتری کے لیے ایک اور کبوتر لایا ہوں، اس سے میں نے اس کی پیئرنگ کری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی کہ تقریباً میں نے جوڑے چینج کرے ہیں، میں آپ کو اس کے بعد ایک اور جوڑے کا بھی شوق کراؤں گا۔ تو آپ اس کی آنکھوں کے ذرات نوٹ کر چکے ہو، تو ٹھیک اسی طرح میں اب آپ کو نا، تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں اس وقت نر کبوتر موجود ہے، تو یہ میں نے آنکھ لگائی ہے اس کبوتری کے ساتھ، تو آپ اس کے آنکھوں کے رنگ اور ذرات کو نوٹ کرو۔ تو جب بھی ہم یعنی کبوتر کو کراس کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی اچھی چیز بنے، تو آپ اس کا فرسٹ رنگ جو ہے آپ اس کو دیکھو کہ وہ یعنی کہ آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مطلب آنکھوں کے ذرات ہیں، ٹھیک ہے، اس ذرات کو دیکھو آپ، تو یہ آپ کو یعنی ہلکے سے پنک اورنج کلر میں یعنی کلرز آپ کو لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ اب جب دو ذرات کو آپس میں ہم کراس کریں گے تو ہمارے پاس جو آگے چیز بن کے آئے گی وہ ایک الگ ہوگی، اور یعنی اس کبوتر کی آنکھ میں جو کوالٹی ہے اور مادہ کبوتری جو میں نے اس سے پہلے آپ کو دکھائی اس کی آنکھ میں جو کوالٹی تھی، یعنی دونوں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں گے تو آگے ایک اچھی چیز بن کے آئے گی۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار جب بھی ہم کوئی جوڑا لگائیں تو یعنی آگے کچھ ایسی چیز نکلے جو ہمارے شوق کو بڑھائے، ٹھیک ہے، تو پرواز بڑھائے ہر چیز یعنی۔ تو آپ نے جس طرح مادہ کی آنکھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھٹی ہوئی نہیں تھی، جس طرح آپ دیکھو کہ یہ آنکھ بھی بالکل اپنی پلک میں فٹنگ میں برابر آنکھ ہے۔ کچھ آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح کھلی ہوئی، تو ان آنکھوں کے ساتھ جب بھی آپ پیئر اپ کرو تو آپ کوشش کرو کہ بالکل اس طرح کی آنکھ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلک کے اندر جو آنکھ فکس ہوتی ہے وہ کبوتر یعنی کہ شام کی پروازیں دینے کے بعد بھی ضائع نہیں ہوتے، گھر بیٹھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کیونکہ تیز ہوا میں یہ جو ان کی جلد ہے یہ جلتی نہیں ہے، یہ باہر اگر یوں نکلی بھی ہو تو یہ یعنی کہ ذرا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ مسئلہ خراب کرتی ہے دوران پرواز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی آنکھ فٹنگ میں ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بات کری ہے اب یعنی کبوتر کے آنکھوں کے رنگ کے حوالے سے نا، تو اب کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جس کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں آپ کو۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میں نے ہاتھ میں کبوتر چینج کرا ہے، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو میں نے آپ کو پہلے آنکھ کا شوق کرایا اس میں اور اس میں آپ فرق دیکھو کہ یہ آنکھ ہے یعنی کہ کچھ کبوتر کی آنکھیں یعنی اس طرح ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ یعنی ان کا باہر کا ماس ہمیں واضح ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی فی الحال اتنا نہیں ہے،
لیکن کیونکہ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل یوں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ان کے ساتھ جب آپ نے یعنی پیئرنگ کرنی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ آنکھ فٹنگ میں یعنی کہ برابر ہو، یعنی دونوں سائڈ سے اس کی آنکھوں کی فٹنگ برابر ہو، اور کبوتر کی آنکھ بلب نما ہونی چاہیے، باہر کو نکلی ہوئی ہونی چاہیے، جس طرح آپ اس کی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح آپ کو یعنی کہ سامنے کالے ڈاٹ اس کے جو نور ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جوڑا لگاتے وقت آنکھ میں رنگ مکمل ہونے چاہیے ہر چیز۔ باقی یعنی کبوتر اس کے علاوہ بھی کبوتر میں یعنی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، جس طرح اس کے دم ہے، اس کے پر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی کہ آپ نے دیکھنی، پنجے وغیرہ، یہ سارا کچھ آپ نے کبوتر میں نوٹ کرنا ہے، صرف ایک چیز نہیں دیکھ کر ہم نے جوڑا لگانا۔ تو بھائی ایک تھے کہ عمیر علی میرے خیال سے پوچھ رہے تھے کہ اس ہڈی کے حوالے سے نا، تو جو میری رائے ہے اس ہڈی کے حوالے سے جو میں پسند کرتا ہوں، یہ ہڈی یعنی کہ نہ ہی اوپر کو ابھری ہوئی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح ہمپ نہیں بن رہا اوپر کو، اور یہ ٹیڑھی ویڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل آپ کو اس طرح لمبی ہڈی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی وسیع ہوگی کبوتر آپ کا اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ یہ جتنا سائز میں اوپر سے زیادہ ہوگی، سمجھ لو نیچے بھی ہڈی اتنی ہی لینتھی میں لمبی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، کچھ کبوتر ہوتے ہیں جب ہم ان کو یوں کر کے پکڑتے ہیں نا، یوں کر کے پکڑتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے یہاں سے اپنے پٹھے یوں اٹھا لیتے ہیں نا، تو وہ ان کی جو ہے نا ہڈی کی بناوٹ صحیح نہیں ہوتی، بے شک وہ اڑ اچھے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آگے آپ ان کی پیئرنگ کرو گے تو آپ ان میں سے ایسے بچے ملیں گے آپ کو جو بالکل لڈے ہوں گے، یعنی اڑیں گے نہیں، ٹھاپے ماریں گے، تو یعنی وہ خود اڑ رہا ہے لیکن آگے وہ دوسرے بچے اپنے نہیں اڑائے گا۔ تو آپ یعنی کہ اس طرح جب کبوتر کو پکڑو تو کبوتر آپ کے ہاتھ میں بالکل فٹ بیٹھ جائے، جس طرح یہ بیٹھ گیا۔ کچھ کبوتر مسلسل زور مارتے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ یار اس کے جیسے ہی پنجے پیچھے کیے یہاں سے اس نے کمر اوپر اٹھا لی، یہ وجہ کیا ہوئی؟ تو وہ کبوتر صحیح نہیں ہوتا۔ کبوتر ایسا ہو کہ آپ نے جب اس کو پکڑا یوں ہاتھ میں فکس آ جائے، ٹھیک ہے، تو سمجھنا اس کی نیچے اوپر کی ہڈی دونوں برابر ہے، اور جوڑ ہمیشہ کبوتر کے بند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، جوڑ بند ہوں گے تو ہی شوق اچھا کروائے گا وہ جوڑا آپ کو آگے۔ تو ماشاءاللہ سعید صاحب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میں نے ایک دوسری فیمیل کبوتری ہاتھ میں اٹھائی ہے، تو اس کا بھی میں نے ابھی نیا جوڑا لگایا ہے آگے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو کبوتر لگایا اس کی بھی آنکھ کا شوق کراتا ہوں، اور نر یہ مادہ ہے فی الحال، اس کی بھی آپ آنکھ کا شوق کرو، تو آپ اس کی آنکھ کے ذرات کو نوٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری فیروز پوری کبوتری ہے، تو یہ آپ اس کی آنکھ کے ذرات اور اس کے جو رنگ ہے اس کو نوٹ کرو، یہ بہت ہی آؤٹ کلاس کبوتری ہے میری، ماشاءاللہ گولڈن کے ساتھ بھی بچے بھرپور اس نے اڑائے، اور ٹیڈی کے ساتھ لگایا تو تب بھی بھرپور اڑائے، اور ماشاءاللہ اب جو اس کے میں نے پیئرنگ کر رہا ہوں اپنے رام پوری کبوتر کے ساتھ، تو اب انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھا یعنی کہ کراس بن رہا ہے اور بہت اچھے بچے اڑائے گا۔ تو آپ اس کی آنکھ کو دیکھو کہ بالکل فٹنگ میں ہے، اور آنکھ کے ذرات آپ نے نوٹ کرنے ہیں، آنکھ میں چمک شائن جو بھی ہوتا ہے سارا کچھ اس میں آپ کو کمپلیٹ نظر آئے گا، اور ویبریشن بھی اس کبوتری کی آنکھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے یعنی کہ تقریباً کبوتر جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ جو یعنی پیئرنگ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی بہت اچھی موجود ہے۔ تو ساتھ بنے رہو، میں آپ کو یعنی اس کے ساتھ جو نر لگا رہا ہوں اس کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کبوتر موجود ہے یہ نر کبوتر ہے، تو اس کی آپ آنکھ کا شوق کرو، یہ یعنی کہ جو اب میں نے آپ کو مادہ شوق کرایا تھا فیروز پوری کبوتری کا، اس کے ساتھ میں یہ نر پیئر اپ کر رہا ہوں۔ تو آپ یعنی کہ اس کبوتری کا رنگ بھی آپ نے دیکھا تھا اور اس کبوتر کی آپ نے آنکھ بھی دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ آنکھ کو نوٹ کرو کہ اس کے ذرات کس طرح ہیں، اس کے رنگ کس طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ جب بھی ہم نے جوڑا لگانا ہے، ٹھیک ہے، کراس کا جوڑا لگانا ہے، تو ہم نے آنکھ میں دونوں کے کلرز بھی چینج رکھنے ہیں، اور جو یہ فرسٹ رنگ جو ہے، فرسٹ رنگ جیسے کہ یعنی کہ کالے نور کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا بھی کلر ڈیفرنٹ ہونا چاہیے دونوں سے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ باہر کا ففتھ رنگ ہے اس کا بھی کلر ڈیفرنٹ رکھنا ہے، یعنی ٹوٹل آنکھ میں ایک ڈیفرنسی پیدا کرنی ہے، یعنی بالکل الگ آنکھ رکھنی ہے دوسرے کے ساتھ، کیونکہ کراس میں کیا جا رہا ہے جوڑا۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ کو جو اس کبوتروں کی آنکھ میں ایک کوالٹی یعنی کیا ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ کے جوڑا لگاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو آنکھوں کے حوالے سے بتایا کہ میں جو اپنے کبوتروں کی پیئرنگ کرتا ہوں وہ اس طرح کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ دوستوں، آپ کو جس طرح کبوتر کی آنکھ کے حوالے سے جوڑا لگانے کا حوالے سے میں نے کچھ بتایا کہ میں آنکھ میں یہ کوالٹی وغیرہ دیکھ کے جوڑا لگاتا ہوں، تو اب ہم آنکھ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے علم میں ہونا بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آنکھ میں یعنی کہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کالے نور کے حوالے سے بتاؤں، کالا نور جو ہے کبوتر کا، جو اس کی آنکھ میں آپ کو بالکل کالا نور نظر آ رہا ہے، اس کا جو ہے زوم ان
زوم آؤٹ ہونا، یعنی کہ جس طرح آپ جب دھوپ میں اسے لو اور آپ یعنی اس کو نور کو اس طرح دیکھو تو یہ آپ کو بالکل باریک ہوتا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، بالکل باریک ہوتا ہوا نظر آئے، تو اس کبوتر کا آپ سمجھنا کہ یہ کبوتر کافی آسمان کی گہرائی میں اڑنے والا کبوتر، یہ آسمان کی زیادہ گہرائی میں اڑے گا۔ اور اس کا جو جھکاؤ ہے، یعنی اس کی آپ کو شیپ جو ہے یعنی کہ جھکاؤ وہ چونچ کی طرف ہو، تو یعنی اس کو ایک سیانہ کبوتر مانا جاتا ہے ہمارے شوق میں، جو میرا علم ہے، ٹھیک ہے، باقی کوئی بھائی اتفاق کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، تو میں آپ کو اپنے علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو یعنی وہ کبوتر کبھی گھر سے ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبوتر لمبا نہیں اڑتا، ٹھیک ہے، وہ کبوتر لمبا نہیں اڑتا۔ جس کبوتر کی آنکھ میں جو کالا نور اس کا جھکاؤ چونچ کی طرف ہو، وہ بالکل سامنے دیکھتا ہے اور وہ اپنے گھر کے اوپر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی آنکھ سے اور پر دم ہڈی وغیرہ سے کبوتر پرفیکٹ بنا ہوا ہے آپ کا، تو ضائع نہیں ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، آنکھ میں یہ کردار ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کبوتروں کی جو یہ باہر کا جو ففتھ رنگ ہے، اس کو ہم کیوں نوٹ کرتے ہیں؟ یہ اس لیے نوٹ کرتے ہیں کہ جس کبوتر کے اندر یہ رنگ مکمل ہوتا ہے وہ کبوتر باہر نہیں گرتا آسانی سے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ گھر بیٹھتا ہے۔ اور جس کبوتر کے آنکھوں کے رنگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ففتھ رنگ، اگر اس کو آپ جوڑے پہ ڈالو گے تو اس کے بچے آپ تقریباً دیکھو گے 90% ضائع ہوں گے، صرف 10% بچے آپ کو بچیں گے جو ملیں گے، جو پروازیں دیں گے آپ کے پاس۔ کافی ایسے ہوں گے جو آپ پرواز میں اڑاؤ گے، جائیں گے سامنے سے، نکلیں گے سائڈ سے ہو کے، اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بھئی اوپر سے آیا کہ بیٹھ کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے جو چیز آج آپ کو اس ویڈیو میں نے بتائی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور میرا ٹھیک اسی طرح ایک اور چینل ہے عبید برڈز کا، وہاں بھی آپ وزٹ کرو، تو وہ بھی یعنی کہ اسی طرح کبوتر بازی کے حوالے سے ٹپس وغیرہ بتاتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی بیب کو اجازت دو، تو پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے پورٹ جام کری دی، اور میں نے اس کو یہ دیکھو ہاضمے والی گولی دی، تو اس کے بعد یہ گندگی اس کے پیٹ سے نکلی، آپ دیکھ سکتے ہو، تقریباً اس نے پیٹھیں وغیرہ ماری ہیں، تو گندگی اس نے نکالی ہے، تقریباً 2 گھنٹے میرے خیال سے ہو چکے ہیں، اور یہ بچہ بالکل ابھی ایکٹیو ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح میں اس کو سیٹ کروں گا، تو یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ یعنی کبھی بھی کبوتر کو جب بھی دیکھو کالی کالی بیٹھیں ماری ہیں اس نے، دیکھو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو دکھا دیا۔